ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ योर होस्ट कुरतुल एंड फातिमा। वेलकम बैक टू एनर्जी टॉक्स। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा कि उसमें हमने बात की थी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स की, कि किस तरह से स्मार्टर डिज़ाइन और रेट्रोफिटिंग से हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को कम कर सकते हैं, लोड शेडिंग को रिड्यूस कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। आज हम अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे घर के अंदर चलने वाली अप्लायंसेस की, क्योंकि जितना फ़र्क एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स डाल सकती हैं उतना ही फ़र्क एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस भी डाल सकते हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 3 करोड़ 80 लाख घर मौजूद हैं और हर घर में पंखे, एसी, फ्रिज चल रहे होते हैं। आप सोचें कि एक फ्रिज जो पुराना है, 20 साल पुराना है, वो एक महीने में इतनी बिजली खाता है जितना एक नए मॉडल का एनर्जी एफिशिएंट फ्रिज शायद 2 महीने में भी ना खाए। इसी तरह एक इनएफिशिएंट पुराना पंखा जो 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करता है वर्सेस एक डीसी फ़ैन जो 35 वाट पर काम करता है। गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ पुराने पंखों को रिप्लेस करके एनर्जी एफिशिएंट पंखे लगाने से हम 6000 से 7000 मेगावाट की सेविंग्स कर सकते हैं, जो कि एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बराबर की सेविंग है। तो आज हम समझेंगे कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी क्यों बन गई हैं, आम लोगों के लिए इसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या अगर हम इसको नेशनल लेवल पर अडॉप्ट कर लें तो हमारी इकॉनमी और हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुख्तार अहमद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपके ख्याल में घरों के अंदर जो अप्लायंसेस हैं, फ्रिज, एसी, पंखे, इनको एनर्जी एफिशिएंट बनाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, कुछ तो आपने बात कर दी कि इससे 6 से 7 हज़ार मेगावाट की बचत हो सकती है अगर हमारे यहाँ जो घरों में अप्लायंसेस इस्तेमाल होते हैं अगर वो एफिशिएंट हों। ज़ाहिर है ये एक्सपर्ट्स के और कुछ गवर्नमेंट के अपने स्टेटिस्टिक्स हैं जो आपने शेयर किए हैं। अब 6 से 7 हज़ार मेगावाट बहुत बड़ा फिगर है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के जो हमारी ज़्यादातर एनर्जी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो इम्पोर्टेड फ्यूल पे है। हम बाहर से एलएनजी मंगवाते हैं, हम बाहर से कोयला भी मंगवाते हैं अपने कोल पावर प्लांट्स को चलाने के लिए, हम डीजल पेट्रोल मंगवाते हैं। और आप अगर इसका अंदाज़ा लगाएं कि आप ज़रा गौर करिए कि इससे हमारा कितना इम्पोर्ट बिल पड़ता है। पाकिस्तान जो पिछले 20, 30, 40 सालों से एक फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस का सामना कर रहा है, अगर ये 6-7 हज़ार मेगावाट की बचत होती और हमें इसके लिए तवानाई पैदा करने के लिए, एनर्जी पैदा करने के लिए बाहर से इंपोर्टेड फ्यूल ना मंगवाना पड़ता तो शायद हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का आज मसला ही ना होता। हमें शायद आईएमएफ के पास जाना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब पावर प्लांट लगाते हैं तो एक तरफ तो आप फ्यूल के लिए आपको बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, फिर पावर प्लांट लगाने के लिए मशीनरी भी जब आप बाहर से मंगवाते हैं तो उसके लिए भी कर्जे लेते हैं और उसके लिए भी आप फॉरेन एक्सचेंज सर्व करते हैं, वो उस पर सर्व करते हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये बात है कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ऐसे बहुत बेहतर हो सकती है। फिर अगर आप इसका दूसरी तरफ देखें तो माहौल पे इसके बड़े अच्छे असरात पैदा होते हैं, क्योंकि अगर आप एनर्जी जो है वो कम पैदा कर रहे हैं तो, और ख़ास तौर पे फॉसिल फ्यूल्स है, तो फिर उससे आपके माहौल की आलूदगी भी कम हो रही है। और फिर सारिफीन के नुक्ते नज़र से आप देखें तो सारिफीन को जो है वो उसके बिल कम आते हैं। आज अगर आप सारिफीन के नुक्ते नज़र से देखें तो एक बड़ा मसला ये है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बिजली के बिलों की कमी हो सकती है। अच्छा, ये जो हमारे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जो हमारे हाउस होल्ड्स में तो यूज़ होते हैं, लेकिन इनमें से कई अप्लायंसेस वो हमारी इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। उधर भी वही पंखे लगे होते हैं, उधर भी वही फैंस चल रहे होते हैं, उनकी भले मशीनरी हो सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट हो, लेकिन जो ओवरऑल एक इको सिस्टम होता है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इनएफिशिएंट यूज़ हो रही थी, तो उनके भी बिल कम हो सकते हैं। आज हमारी इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस का इशू है कि वो दूसरे रीजन के दूसरे मुल्कों के साथ कम्पीट नहीं कर पा रही है। तो क्यों नहीं कम्पीट कर पा रही है? क्योंकि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जहाँ पे बाकी कास्ट्स हैं वहाँ पे इस तरह के अप्लायंसेस की कास्ट भी हैं। क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं तो आपको मिलती बाज़ औक़ात इनएफिशिएंट है और बाज़ औक़ात एफिशिएंट होती भी हैं, तो फ़र्क करना मुश्किल होता है कि वो दुकानदार के क्लेम्स में कितनी सदाकत है कि ये एफिशिएंट है या वो नहीं है। तो आपको ट्रस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसमें बहुत कुछ गलत सही चल रहा होता है और वो सब कुछ मिक्स हुआ होता है। ठीक है, तो सर आपने बहुत नीटली एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आम शहरियों में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का रुझान कम ही है, और अगर रुझान कम नहीं भी है तो आई थिंक उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं, क्या बड़े चैलेंजेस हैं जो फेस कर रहे हैं आम शहरी? देखिए, हमारे ज़्यादातर शहरियों को तो पता भी नहीं होता कि जो पंखा है या बल्ब है इनमें से कौन सा एफिशिएंट है, कौन सा कम बिजली खाएगा, कौन सा ज़्यादा खाएगा। तो उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस का इशू है। मतलब आमतौर पे जब एक शहरी जाता है, एक कंज्यूमर जाता है दुकान पे और कहता है कि मुझे पंखा ख़रीदना है, तो वो 2 चीज़ें देख रहा होता है कि ये हवा कौन सा पंखा ज़्यादा अच्छी देता है, मतलब हवा देने के हिसाब से कितना एफिशिएंट है। बिजली में ज़ाहिर है पंखा मैं ले ही इसलिए रहा हूँ कि मुझे ज़रा अच्छी हवा मिलेगी, और दूसरा ये है कि इसकी कीमत क्या है।
یہ تو بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کوئی کنزیومر یہ پوچھے گا کہ اس کے اندر جو آپ نے سسٹم لگا ہوا ہے یا اس کے اندر جو وائرنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بجلی کتنی کم استعمال ہوتی ہے اور مجھے بجلی کی کتنی بچت ہوگی. یہ تو لوگ عام طور پہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. اچھا اگر کنزیومر انفارم ہو اور وہ پوچھنا شروع کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے انڈسٹری یا شاپ کیپر اس کو رسپونڈ بھی کریں گے, اور لیکن ابھی وہ نہیں کرتے ہیں. تو کنزیومرز کا ایک بڑا مسئلہ تو لیک آف اویئرنیس کا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ مارکیٹ میں جائے اور لیٹ سے اس کے پاس یہ آپشن دستیاب ہے اور کریڈیبل بات ہے, وہ دکاندار اس کو کہتا ہے کہ یہ پنکھا ہے جو انرجی ایفیشینٹ ہے اور یہ پنکھا ہے جو انرجی ایفیشینٹ نہیں ہے, یہ لیٹ سے آپ کے 50 واٹ پہ چلے گا اور یہ 150 پہ چلے گا. تو پہلی بات تو دکاندار عام طور پہ ایسی بات کرتا نہیں ہے, لیکن اگر وہ کر بھی دے اور جو انرجی ایفیشینٹ ہے اس کی لیٹ سے کاسٹ زیادہ ہے, تو کیا کنزیومر کے پاس اس وقت وہ کاسٹ ہوتی ہے, وہ پیسے افورڈ کر سکتا ہوتا ہے؟ عام طور پہ دیکھیے نا, ایک جو غریب آدمی ہے وہ تو پتہ نہیں سال بچت کرتا ہے کہ میں بچت کر لوں اور سال کے آخر میں ایک پنکھا خرید لوں گا. تو وہ سال اگر بچت کرے اور اس کی افورڈیبلٹی ہو ہی اس پنکھے کی خریدنے کی جو انرجی انیفیشینٹ ہے, لیکن اس کی وہ افورڈیبلٹی میں وہی آتا ہے, تو وہ تو اسی کو لے کر آئے گا کہ ٹھیک ہے بل دینا ہے تو وہ تمہارا مہینے دیکھا جائے گا, ابھی تو مجھے پنکھا چاہیے. تو یہ دو بڑے لمیٹنگ فیکٹر ہیں, ایک افورڈیبلٹی کا اور ایک لیک آف اویئرنیس کا جو کنزیومر سائڈ میں. پھر دوسری طرف وہ ظاہر ہے وہ افورڈیبلٹی کا یہ بھی ہے کہ وہ کنزیومر سوچتا ہے کہ میں یہ دکاندار کہہ رہا ہے کہ یہ انرجی ایفیشینٹ ہے اور یہ انرجی ایفیشینٹ نہیں ہے, تو پتہ نہیں یہ کتنا سچ بول رہا ہے. مطلب ایک جو ٹرسٹ کا فیکٹر ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو کنزیومر کو ہمارے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ ہماری انسٹیٹیوشنل جو کیپیسٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے, گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ٹرسٹ کم ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ کے ادارے نے کسی کو سرٹیفائی کیا بھی ہوا ہے کہ یہ فین انرجی ایفیشینٹ ہے, تو کنزیومر کتنے اس کو ٹرسٹ کرے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو بیریئرز ہیں کنزیومر کے اینڈ پہ یا سسٹم کے اندر, مارکیٹ کے اندر, ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. انٹرسٹنگ. سر اب دیکھیں ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ اپ فرنٹ کاسٹ کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ مس لیبلنگ ہے, جبکہ کچھ تھوڑا بہت کام ہوتا بھی رہا ہے لیبلنگ پہ, لیکن پھر بھی مس لیبلنگ کا مسئلہ ہے. اور پھر جیسے آپ نے حکومت کے کردار کی بات کی, تو پالیسی اور اسٹینڈرڈس تو آف کورس امپورٹنٹ ہیں, اور ہمارے پاس بلڈنگ کوڈز اور اپلائنس اسٹینڈرڈس بھی موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسی گیپس ہیں یا امپلیمنٹیشن چیلنجز ہیں جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ایک کنزیومر کے نقطۂ نظر سے دیکھیں, یا اگر پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, یہ دنیا میں اگر نام پیدا کرنا ہے کہ پاکستان ایک ایسی مارکیٹ ہے کہ جہاں پہ کوالٹی کی پروڈکٹس پیدا ہوتی ہیں, تو اس میں ایک ادارہ ہے جس کا بہت کلیدی کردار ہے, بہت اہم کردار ہے, وہ ہے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی. اس کا ایکٹ 2000 میں پاس ہوا تھا, لیکن اگر آپ عام کنزیومر سے پوچھیں گے تو ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اور پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے بہت سارے پروڈکٹس کے اسٹینڈرڈز بنانے ہوتے ہیں. تو انہوں نے فین کا یا بلب کا یا ریفریجریٹر کا, ان کے سٹینڈرڈز بھی انہوں نے بنانے ہیں, اور کسی حد تک ان کا کردار انفورسمنٹ میں بھی ہے. اچھا لیکن اس ادارے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور اگر انہوں نے کوئی سٹینڈرڈ بنایا ہوا بھی ہے تو اس کی کوئی اویئرنیس کیمپین آپ نے شاید ہی کبھی کوئی دیکھی ہوگی, چونکہ حکومت اس طرف انویسٹ نہیں کرتی ہے کہ ان کو وسائل دے اور اس حوالے سے اویئرنیس کیمپین چلائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے, ہم نے ویریفائی کر لیا ہے, ہم نے اداروں کو سرٹیفائی کر لیا ہے, یہ لیبلنگ کی انفارمیشن یہ ہوتی ہے, آپ لیبلز کو اس طرح سے دیکھیں, اگر کسی پروڈکٹ پہ PSQCA کا مارک ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس طرف ہم کوئی انویسٹ نہیں کرتے. اچھا جب وہ نہیں کرتے تو ایک طرف کنزیومر مار کھاتا ہے, چونکہ مارکیٹ میں سب سٹینڈرڈ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, جو کہ انفورسمنٹ ویک ہوتی ہے, کنزیومر کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ جا کے لے آتا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے, اس کا تعلق پھر ہمارے وہ ایکو سسٹم بن ہی نہیں پاتا جس میں آپ کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ کوالٹی کانشیس ہوں اور وہ سٹینڈرڈ سے کمپلائنس کر پا رہے ہوں. تو اس کا اثر بعض کا تو آپ کی ایکسپورٹس پہ بھی پڑتا ہے. اگرچہ جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ کمپلائی کرتا ہے چونکہ وہ باہر جو چیزیں لوگ چیک کرتے ہیں, لیکن اگر اوور آل ایکو سسٹم ہو تو ہر پروڈیوسر ہی اگر کمپلائنٹ ہے تو ہر پروڈیوسر کے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر سکے, بجائے اس کے کہ ایک ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ سیگریگیٹڈ ہو گئی, علیحدہ سے ایکسپورٹ سیکٹر ہے اور یہ تو کوالٹی کانشیس ہے اور باقی نہیں ہے. تو یہ ایک طرح کے دو طرح کے سسٹمز ہمارے یہاں چل رہے ہیں. اچھا لیکن حکومت بہرحال اس پہ کانشیس لگتا ہے کہ اب ہو رہی ہے, جیسے جیسے ہمارا انرجی کا مسئلہ بڑھا ہے, اور خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے سے کہ جب ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بہت سارے پاور پلانٹس لگانے پڑے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری حکومت اور ہماری اکانومی کرائسس میں آئی ہے, تو اب اور بھی کام کیا گیا ہے. اب ہمارے ہاں جیسے
نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایکٹ جو ہے وہ 2016 میں بنایا گیا. وہ اسی ریئلائزیشن کا نتیجہ تھا کہ انرجی کنزرویشن پہ اور ایفیشنسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر کنزرویشن پہ جب آپ کام کریں گے تو آپ بلڈنگ کے ڈیزائن اچھے کریں گے, آپ اپلائنسز کو اچھا کریں گے اور طریقے سوچیں گے کہ کیسے اس میں سسٹم میں ایفیشنسی لے کے آئی جائے. اچھا, پھر اسی پہ یہ جو ہے اس پہ پنجاب نے بھی 2025 میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ نیشنل ایکٹ تو 2016 کا موجود تھا, لیکن ابھی 2025 میں پنجاب حکومت بھی جو ہے وہ پنجاب انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایکٹ لے کر آئی ہے. اچھا, باقی صوبوں میں شاید ایکٹ تو نہیں ہے, لیکن سندھ میں ایک ایجنسی موجود ہے جو ایک طرح سے اسی نیشنل ایکٹ کی روشنی میں. اچھا, لیکن یہ لیجسلیشن تو ہو رہی ہے, لیکن پھر ایک ہمارا جنرل پرابلم وہی ہے کہ ہم لیجسلیشن کر لیتے ہیں لیکن پھر انفورسمنٹ کا مسئلہ رہتا ہے. جیسے نیکا کے جو بلڈنگ کوڈ ہے وہ بن چکا ہوا ہے, لیکن اس کی انفورسمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو باقی اس طرف بھی اسی طرح کے مسائل موجود ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو جو انسٹیٹیوشنل گیپس ہیں جو موجود ہیں ابھی بھی, ان کو ایڈریس کیا جائے, لیکن ایکولی فوکس کیا جائے انفورسمنٹ پہ. مطلب ہماری انڈسٹری وہ ایفیشینٹ اپلائنسز بنائے, اس کی انفورسمنٹ ہو اور انشور کیا جائے کہ وہ, اور جو انفیشینٹ ہے وہ پھر کلیئرلی پتہ ہو کنزیومر کو, اور ایکٹیولی اس کو بتایا جائے. دیکھیں, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لازمی قرار دے دیں, اگر آپ نے مارکیٹ پہ چھوڑنا ہے تو پھر پروڈیوسر کے لیے لازم ہو کہ وہ بتائے گا اور بہت موٹے لفظوں میں بتائے گا لکھ کے کہ یہ ایفیشینٹ ہے, یہ انفیشینٹ ہے, اور جو انفیشینٹ ہے وہ کتنا انفیشینٹ ہے اور وہ کتنا ایفیشینٹ ہے. تو کم از کم ایک کنزیومر کو انفارم تو کیا جائے, کیونکہ یہ کنزیومر کا ایک بیسک رائٹ ہے کہ وہ انفارمڈ ہو. لیکن ہمارے ہاں جو کنزیومر کا یہ بیسک رائٹ ہے ٹو بی انفارمڈ, وہ اس کے رائٹ وہ پورا نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ ہے اس وقت ہماری صورتحال. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں نہ حکومت کنزیومر اویئرنیس پہ کوئی زیادہ کام کرتی ہے, اور نہ ہی ہمارے ہاں کوئی کنزیومرس کے ادارے موجود ہیں جو عام طور پر دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود ہوتے ہیں. اگرچہ ہمارے یہاں کنزیومر لیجسلیشن بھی ہوئی ہے, لیکن ان کو بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ایک مارکیٹ سے جاؤں اور میں کلیم یہ ہو کہ یہ ایفیشینٹ ہے اور وہ پنکھا انفیشینٹ ہے, تو میں کنزیومر کورٹ میں جا سکتا ہوں, اس بھی قانون موجود ہے, لیکن ان کی اویئرنیس بھی نہیں ہے. تو کنزیومر کے ساتھ دھوکہ ہو بھی جائے تو وہ کیا کرے, ان انفارمڈ ہے. اور پھر کنزیومر کورٹس کے اور بھی مسائل ہیں, لیکن ہم وہ کسی اور وقت اس کی بات کریں گے کہ وہاں پہ وہ سسٹم کتنا اچھا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ پروڈکشن کے بھی مسئلے ہیں, پھر امپلیمنٹیشن کے بھی مسئلے ہیں, اور آف کورس کہ گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے وہ سارا امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ایک کوئی ایسا بڑا قدم حکومت اٹھانا چاہے جو نیشنل لیول پر انرجی ایفیشنسی ڈرائیو کو ایکسلریٹ کرے, تو آپ کے مطابق وہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو انشور کرنا چاہیے کہ مارکیٹ میں جتنے بھی اپلائنسز ہیں وہ ایفیشینٹ ہوں. اس کے لیے جو بھی کرنے کی ضرورت ہے, اسٹینڈرڈ کو ریوائز کرنا ہے, اسٹینڈرڈ کو بہتر بنانا ہے, مارکیٹ کو, کوئی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ہے, کوئی کمپلائنس کو انشور کرنا ہے, کوئی انفورسمنٹ کرنی ہے, جو بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری مارکیٹ میں ان ایفیشینٹ اپلائنسز ہونے ہی نہیں چاہیے. مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اتنا بڑا فرق ہو کہ ایک چیز 50 میگا واٹ پہ چلتی ہے جو اس کی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, اور اسی جگہ پہ جو ہے نا وہ 100 میگا واٹ کہہ رہا ہوں, مطلب واٹ سے جو بھی, کہ وہ اس پہ چل رہا ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں اگر آپ کو پتہ ہی ہے, اب ایئر کنڈیشنر فار انسٹنس جو ابھی انورٹر وغیرہ آ گئے ہوئے ہیں وہ بہت کم بجلی کھاتے ہیں کمپیئر ٹو وہ جو پرانے تھے. اچھا, تو اب پرانے تو لگے ہوئے ہیں. اب ایک گھر نے محنت کر کے پچھلے کوئی سیونگ کر کے انہوں نے گھر میں 4 اے سی لگا لیے ہوئے ہیں, یا 2 لگا لیے ہوئے ہیں, یا 1 لگا لیا ہوا ہے. تو اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ اب دیکھیں جی وہ ایک ایفیشینٹ آ گیا ہے, آپ اس کو بدل دیں, تو اس کے لیے سبسٹینشیل کاسٹ ہے کہ وہ پچھلے والا اتارے اور وہ کباڑی کو دے جو 2-4 ہزار روپے میں جائے گا, اور نئے پہ وہ 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ روپے خرچ کرے. تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو حکومت کو دوسرا قدم جو اٹھانے چاہیے کہ نمبر 1 تو ابھی مارکیٹ میں انفیشینٹ اپلائنسز موجود نہ ہوں, اور دوسری بات کہ جو لوگوں کے گھروں میں انفیشینٹ اپلائنسز ماضی میں لگے ہوئے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کی بات ہو, اور ریپلیسمنٹ کو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے. اچھا, اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ مارکیٹ میں جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ سبسڈی دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, تو ان کی قیمتیں کم کروانے کی کوشش کریں. انڈسٹری سے آپ بات کر رہے ہیں, کہیں کہ یہ چیزیں آپ کم قیمت پہ فراہم کریں گے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو انرجی جو کمپنیز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز, کہ وہ چیزیں وہ خود کنزیومر کے ساتھ, چونکہ وہ ہر مہینے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کا ایک بل وغیرہ وصول کرتے ہیں, تو وہ کنزیومر کے ساتھ انگیج کریں اور کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ اگر آپ اس کو بدلتے ہیں تو ہم آپ کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. اور یہ انسٹالمنٹس کے کوئی پروگرام بن جائے کہ بھائی آپ نے 4 اے سیز بدل لیے اور وہ کمپنی کے تھرو ہی بدلیے جائیں, اور یہ کہ اس کی ریپلیسمنٹ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی سبسڈائزڈ ہو, اور پھر یہ ہے کہ وہ ہم ریکور کر لیں گے بل کے تھرو. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. تو مطلب
لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں انیفیشینٹ اپلائنس موجود نہ ہو تاکہ فیوچر میں جو بھی خریدے وہ ایفیشینٹ ہو, اور جو ایگزسٹنگ اپلائنسز ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کا انتظام کیا جائے. اس میں ایک امپورٹ سٹیج پہ بھی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ دوسری مارکیٹ سے کوئی چیزیں ایسی ہمارے ملک میں نہ آ رہی ہوں جو انیفیشینٹ ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمارا کنزیومر جاتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا یہ امپورٹڈ ہے, وہ اس کو لگتا ہے امپورٹڈ ہے تو بہت ہی اچھا ہوگا. اچھا وہ بعض اوقات ہو بھی سکتا ہے اچھا, برانڈز اگر اچھے ہیں, لیکن پھر بھی ایک نظام ہونا چاہیے سرویلنس کا کہ وہ چیک کیا جائے گا کہ یہ واقعی ہمارے اسٹینڈرڈ سے کمپلائنٹ ہے. تو کم از کم ہمارے جو منیمل اسٹینڈرڈ ہیں ان سے کمپلائنٹ ہونا چاہیے. تو یہ 3-4 قدم اٹھا لیے جائیں تو آہستہ آہستہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. اس پہ کچھ کام سنا ہے, ہو بھی رہا ہے. ابھی مثال کے طور پہ حکومت نے 2 بلین روپے رکھے ہیں فینس کی ریپلیسمنٹ کے لیے, فینس جو ہیں ایفیشینٹ ہوں. تو وہاں پہ بھی پہلی بات ہو کہ 2 بلین کافی کم ہے. یہ جتنی سیونگ ایک سے کی جا سکتی ہے, مطلب اس حوالے سے تو یہ زیادہ پیسے رکھنے چاہیے تھے جتنا بڑا ہمارا پرابلم ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ نہ ہو کہ آپ حکومت سبسیڈائز کر کے تو انیفیشینٹ فینس کو انیفیشینٹ فین سے ریپلیس کر دیا جائے. تو اس بات کو بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کا ایکو سسٹم ایسا ہے کہ اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے, کرپشن بھی ہے, انیفیشنسیز بھی ہیں, لوگ اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے 100 طریقے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس کا ایک بڑا اچھا نظام بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ بہت گہرا ہے اور اس پر ہم گریجولی کام کرتے رہیں گے. اور آپٹیمسٹکلی اگر نیشنل لیول پر پاکستان انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز کو اڈاپٹ کر لے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی اور انوائرمنٹ کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اچھی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی توجہ اس طرف آ رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایکٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, وہ 2016 سے موجود ہے. پنجاب ابھی 2025 میں انہوں نے بھی وہ ایکٹ بنا لی ہے, اور وہ کنسسٹنٹ ہے. جو نیشنل ایکٹ ہے وہ ایک طرح سے اس طرح کی انفورسمنٹ کی بات ہے کہ وہ ہو جائے. سندھ نے بھی ایک اتھارٹی بنائی ہوئی ہے, اگرچہ انہوں نے ایکٹ نہیں بنایا. تو اچھی بات ہے کہ اس طرف توجہ آ رہی ہے. اور توجہ جب آئے گی, اور اگر مزید انفورسمنٹ بھی ہو اور سبسڈیز وغیرہ اور ریپلیسمنٹ کے پروگرام چلائے جائیں, تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کنزیومرز کے بل بھی کم ہوں گے. اور جو ایک طرح سے آج بڑا سیاسی ایشو بھی ہے, دیکھیں نا, ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ بجلی کے بل کم ہوں, چونکہ ہر کنزیومر اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تقریباً ہر گھر میں اب مطلب بجلی پہنچی ہوئی ہے, تو کنزیومر اس سے بری طرح متاثر ہوتا ہے. اچھا, تو ایک طرح سے پولیٹیکلی بھی جو بھی پارٹی یہ کام کرے گی اس کو اس سے فائدہ ہوگا, کنزیومر کی ویلفیئر ہوگی, ہماری انڈسٹری کو فائدہ ہوگا, ان کی کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی اگر ان کو بھی اس حوالے سے ہیلپ کیا جائے کہ وہ بھی ایفیشنسی کی طرف آئیں. اچھا, پھر ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا, اور امپورٹ بل اگر ہمارا کم ہوتا ہے خاص طور پہ یہ فاسل فیولز وغیرہ کا, تو اس سے بھی ہمیں ہمارا فارن ایکسچینج بچے گا, اور ہمیں مزید پاور پلانٹس لگانے کی ضرورت کم پڑے گی. چونکہ ہم نے تو جتنے بھی پاور پلانٹ لگائے ہیں وہ امپورٹڈ ڈوز پہ ہیں, اور وہ ڈالر میں پرائسڈ ہوتے ہیں, اور پھر ہمیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑتی ہے. تو آپ دیکھیے وہ یہ سرکل سے چلتا ہے کہ آپ ڈالر میں آپ وہ پرائسڈ ہوتے ہیں, ڈالر میں ہی آپ نے ان کو اس کے ریٹ آف ریٹرن دینا ہوتا ہے, پھر آپ کو فارن ایکسچینج چاہیے ہوتا ہے, پھر فارن ایکسچینج نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اس کے لیے جناب لون لینے پڑتے ہیں, اور ڈیزل خریدنے کے لیے بھی, دوسرے ملکوں سے پیٹرولیم لینے کے لیے بھی آپ کو فارن ایکسچینج خرچ کرنا پڑتا ہے. اچھا, اور پھر کیپیسٹی پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. تو بھائی آپ کے پاس اگر آپ کنزرویشن کی طرف آئیں, ایفیشنسی کی طرف آئیں, اپنی بلڈنگس کو ایفیشینٹ بنائیں, اپنے اپلائنسز ایفیشینٹ لے کر آئیں, ریپلیسمنٹ کریں, تو آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ چاہیے جس میں پروونشل گورنمنٹس, لوکل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے, اور جس کی طرف ایک پولیٹیکل ول ہو, اور اس کے لیے جو بھی ریسورسز چاہیے حکومت ایلوکیٹ کرے. اور دیکھیے اس کا ایک بہت بڑا تعلق صرف کنزیومر بل کی بات نہیں ہے, اس کا تعلق پبلک ہیلتھ سے بھی ہے. اب دیکھیے نا, اگر ہم ان ایفیشینٹ میئرس کی وجہ سے اگر ہمارے کول کے پلانٹس چلنا بند ہو جائے, تو آپ دیکھیے ہمارے انوائرمنٹ پہ اس کا کتنا پازیٹیو اثر پڑتا ہے. یا بجلی افورڈیبل ہو جائے اور لوگ اپنے گھروں میں کوئلہ لکڑی جلانے کی بجائے وہ بجلی کے اپلائنسز یوز کر لیں اور کوکنگ کر لیں, تو اس سے ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ کتنا کم ہوتا ہے. اور اگر اس کو صحیح طرح سے کیا جائے, اور اس سے تو مطلب ہم گلوبلی بھی ایک اپنی شناخت بنا سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایفیشینٹ میئرس لیے ہیں. شکریہ, تھینک یو سر, تھینک یو فار دس انسائٹفل کانورسیشن, اینڈ فار آل آف یو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی بلیو ہم نے بہت ڈیپلی سمجھا ہے کہ انرجی ایفیشینٹ بلڈنگس ہی نہیں, انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز بھی انرجی ٹرانزیشن کا کور پارٹ ہے. بلڈنگ کا آرکیٹیکچر تو امپورٹنٹ ہے ہی, لیکن گھر کے اندر چلنے والے اپلائنسز وہ ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پر استعمال ہو رہے ہیں, اور ہمارے سسٹم پر ان کا بہت گہرا امپیکٹ ہے. اور یہ صرف فائنینشیل اس کا کانسٹنٹ نہیں, مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. انرجی ایفیشینٹ اپلائنسز کوئی لگژری نہیں ہے, یہ آپ کے گھر کی ایک اسمارٹ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کے کمفرٹ, آپ کے بل اور پاکستان کے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو اگلی دفعہ جب آپ کوئی اپلائنس خریدنے جائیں تھوڑی ریسرچ کریں, لیبلز دیکھیں اور اسمارٹر چوائسیز لیں, کیونکہ چینج جو ہے وہ ہر گھر سے شروع ہوتا ہے. اف یو لائک دس ویڈیو ڈونٹ جسٹ واچ, پلیز سبسکرائب, شیئر اینڈ کامنٹ, بیکاز اسمال چوائسیز پلس سین وائسز میک اے اسمارٹر گرینر پاکستان. میں ہوں قرۃ العین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے تھے انرجی ٹاکس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.